तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा जुल जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, एक नई मेहमान शख्सियत के साथ एक नए प्रोग्राम में आपका मेज़बान तारिक सराज चौधरी, प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, हमारा ये सच का सफ़र बड़ी आबोताब के साथ जारी व सारी है। हम निकलते हैं सच की तलाश में, खोज लगाते हैं सच की कि कहाँ कहाँ पर हक और सच पोशीदा है, कहाँ कहाँ पर हक़ाइक़ और सच्चाइयाँ छुपी हुई हैं, और हमारी कोशिश होती है कि नाज़रीन हम आप तक पूरा सच लेकर आएँ। इस मकसद के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान आते हैं और हमारी उनसे भी तवक्को यही होती है कि वो भी हक़ और सच पर मबनी गुफ्तगू करें, ताकि हमारी किसी बात की वजह से, हमारी किसी गुफ्तगू की वजह से हमें किसी नदामत और शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े, क्योंकि हम हक़ और सच के फ़र्ज़ंद हैं। कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाक़फ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, मेरे छोटे भाई हैं, बड़े प्यार वाले हैं, और खुदावंद ने उन्हें अपने इलाका में बल्कि पूरे लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान में एक ख़ास इज़्ज़त और मकाम बख्शा है। अपनी कौम के लिए, मसीही बेटों बेटियों के लिए और मसीही ख़ानदानों के लिए हमा वक्त वो बरसरे पैकार रहते हैं, कोशिश में रहते हैं कि कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए, अपने बेटों के लिए, बेटियों के लिए वो करते रहें। अपनी गुफ्तार से, अपने किरदार से उन्होंने हमेशा सच का बोलबाला किया। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में फ़ारूक मसीह साहब, साबका तहसील मेंबर शरकपुर, ज़िला शेखुपुरा, और आज हमारी ये खुशकिस्मती है कि वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, लेकिन गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले हम बाकायदा तौर पे फ़ारूक साहब आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सर। वेलकम सर। फ़ारूक भाई, हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी, जिसमें हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान से गुजारिश करते हैं कि वो अपना तारुफ़ ख़ुद करवाएं, ताकि हमारे नाज़रीन आपकी शख्सियत के बारे में, आपके बचपन के बारे में, आपके ख़ानदानी पस मंज़र के बारे में जान सकें। हमारी गुजारिश है कि आप अपना तारुफ़ हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, ताकि हमारे नाज़रीन जान सकें कि फ़ारूक साहब बचपन में कैसे थे। जी, मसीह यस्सु के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम, जैसा कि चौधरी साहब ने बताया, कि फ़ारूक मसीह, और हम 5 भाई हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। और अक्सर आपको पता है कि छोटे जो होते हैं वो लाडले होते हैं। तो खुदावंद का शुक्र है कि हमारा जो ख़ानदान है वो एक ज़मींदार घराना कहलाता था। आज कुछ कोई और काम करना शुरू हो गए हैं, कोई ज़िम्मेदारी अभी भी कर रहे हैं। तो मैं सबसे छोटा था, और जब मेरी लाइफ बचपन में गुज़री तो मैं, बचपन ज़ाहिर है बंदा पढ़ता लिखता है, तो मैंने जो स्कूल में तलीम हासिल की, तो खुदावंद का शुक्र है इस बात का कि मैं बचपन से, खुदावंद ने जैसे दाऊद को चुना, खुदावंद ने मुझे भी चुन लिया। लेकिन मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि खुदावंद ने मुझे चुन लिया है। और मैं खुदावंद से, लोग आज आपको सबको पता है, लोग कोई इश्क करता है जिस्मानी लोगों से, लेकिन मैंने, जैसे चौधरी साहब ने बताया कि हमारी जो है, ये जो है हमारा प्रोग्राम है, ये सच की बुनियाद पर है। तो सच जो होता है ना, जब आप सच बोलेंगे तो खुदा आपको बुलंदियों पर लेकर जाएगा। तो मैं, खुदावंद से मुझे इश्क हो गया, और मैंने आज से तकरीबन 20-25 साल पहले, आज तो बड़ी बड़ी बाइबलें खुदावंद ने हमें मुहैया की हैं, लेकिन उस वक्त अंजील होती सी, इतनी सी छोटी, ऐसे ही चौधरी साहब जी, अंजील होती थी, और वो मुझे इतना पता नहीं था कि इस पर जो है ना, इसमें लिखा जो है वो मैं पढ़ता था, लेकिन मुझे जो है ना वो ये नहीं पता था कि इस पर अमल कैसे करना है। मुझे ये पता था कि जो इसमें लिखा है उसके मुताबिक चलना है।
تو میں نے اپنی لائف میں جہاں جانا وہ انجیل میں نے اپنی جیب میں ڈالی ہوتی تھی، وہاں جا کے پڑھتے رہنا، اسکول میں پڑھتے رہنا، گھر آنا گھر پڑھتے رہنا، یہاں تک کہ جہاں نہیں بھی بائبل پڑھنی چاہیے تھی انجیل، میں نے وہاں بھی پڑھنی، اور جو اس میں لکھا تھا کہ جیسے بری نظر سے نہیں دیکھنا، میں کوشش یہی میری ہوتی تھی کہ میں کسی سے بری نظر سے نہ دیکھوں۔ جب میں نے خداوند کے ساتھ عشق کیا تو میرا خاندان جو ہے نا زمیندار گھرانے کا تھا، تو کیا ہوا کہ ہم نارمل حالت میں تھے، نہ ہم غریب تھے نہ ہم امیر تھے، یعنی کہ نارمل حالت میں ہمارا جو ہے نا گھر چلتا تھا۔ لیکن جیسے ہی میں نے خداوند سے عشق کیا تو خداوند نے ہمیں کاروبار کی برکت دی۔ باغ ہمارے علاقے میں شرپور شریف کے علاقہ میں بہت زیادہ باغ ہوتے ہیں، ابھی بھی ہیں، اور مجھے جب خداوند نے چنا تو خداوند نے مجھے اتنی برکت دی کہ جون سے بڑے بڑے زمیندار ہیں نا وہ سارے میرے دوست ہیں، اب بھی ہیں، پہلے بھی تھے۔ تو بچپن سے خداوند نے مجھے جو ہے نا وہ بادشاہوں والی عزت دی، یہاں تک کہ 20 نوکر، 50 نوکر بھی میرے جو ہے نا وہ رہے ہیں۔ تو وہ میری زندگی میں خدا نے وہ مجھے، جو میں نے خدا سے عشق کیا، خداوند نے مجھے اس کا جو ہے نا وہ اس کے وسیلہ سے برکت دی۔ آمین۔ اور جب خداوند نے مجھے برکت دی پھر میری زندگی میں گناہ آ گیا، جیسے میں نے ہوش سنبھالی، وہ جو جسمانی خواہشیں، وہ جو نشے بازی، وہ جو غلط کام جو بھی دنیا میں ہوتے ہیں سب کو پتہ ہے، وہ میری زندگی میں آ گئے۔ لیکن جو ہے نا وہ مجھے وہ برکت جو ملی تھی وہ کچھ دیر تک رکی، لیکن بعد میں پھر وہ برکت مجھ سے چھینی گئی۔ اور جب وہ برکت مجھ سے چھینی گئی تو میں نے نا اپنی، اس وقت میں جوان ہو گیا، اس وقت میں جو ہے نا وہ ہوش سنبھل لی میں نے، اور جب میں نے ہوش سنبھل لی تو پھر میں نے غور کیا کہ آپ اتنے لوگوں میں، آپ کے نیچے گاڑی، آپ کے اتنے بڑے دوست، آپ کا مال جو ہے پوری پاکستان میں آپ کا مال جاتا تھا، اور آپ کی ایسے میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے، حق سچ کی بات ہے کہ میری گلے میں جو ہے نا وہ گتھلی ہوتی تھی پیسوں کی، ہزار والے نوٹوں کی، اس وقت 20 سال پہلے کی بات ہے، تو ہزار نوٹوں والی گتھلی ہوتی تھی، تو وہ اتنی بھر جاتی تھی کہ میرے یہاں تک وہ جو ہے نا وہ گتھلی آ جاتی تھی۔ آمین۔ لیکن جب میری زندگی میں گناہ آیا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ مسیحی کو کیا کاروبار ہیں، کیا ان کا جو ہے نا حساب ہے، پھر ہم مزدوری پہ آ گئے، یہاں تک کہ ہمیں 1000 کے لیے بھی 500 کے لیے بھی لوگوں کی مزدوری کرنا پڑی۔ پھر میں نے زندگی میں سوچا کہ یہ کیا مسئلہ بنا، ہم لوگوں کو نوکر رکھتے تھے، آج ہم ان کے نوکر بن گئے ہیں۔ تو پھر میں نے جب سوچا تو میں نے کہا خداوند نے آپ کو چنا تھا لیکن آپ نے خداوند کو چھوڑ دیا۔ پھر میں نے کیا کہ میں نے توبہ کی، اور توبہ کے بعد میری زندگی میں ایک پاسٹر آیا جس کا نام پاسٹر سلیم بشیر ہے، وہ میرے روحانی استاد ہیں۔ وہ میری زندگی میں آئے تو جب میں ان کے چرچ میں گیا تو میں جیسے داؤد گناہ کر کے بعد وہ ناچا تھا، تو میں نے بھی وہاں جو ہے نا وہ پرستش کے دوران میں نے جو ہے نا وہ آنسو بہانے شروع کیے، سجدے کیے شروع، تو وہ میرا جہاں جو ہے نا وہ توبہ خداوند کی حضوری تک پہنچی کہ بندہ جو ہے نا وہ اندر سے ٹوٹ گیا ہے، اب یہ معافی کا حقدار ہے۔ تو وہ پاسٹر نے مجھے قائل کیا، اس نے مجھے سمجھایا، اس نے میرے ساتھ جو اس کی فالوشپ کافی ہو گئی، اور پھر خداوند نے کیا کہ مجھے خداوند نے معاف کیا، اور پھر خداوند نے مجھے اپنی خدمت دی، اور جب مجھے خدمت دی خداوند نے تو میں پھر خدمت کرنے لگا اس پاسٹر کے ساتھ۔ جب خدمت کرنے لگا تو خداوند کا اتنا شکر ہے کہ خداوند نے ایک شرابی شخص کو، ایک لڑائی کرنے والے شخص کو، ایک ہر طرح کا جو غلط کام ہے جو میری زندگی میں تھا، وہ خداوند نے، جیسے پولس رسول لکھتا ہے، آپ کو سب کو پتہ ہے، ویسے میری زندگی ہے۔ تو خداوند نے جب مجھ سے خدمت لی تو میں نے اپنی لائف میں بہت ساری روحوں کو کلام سنایا، میٹنگ لیڈ کی، پرستش کی، اور آج بھی خداوند کا شکر ہے کہ اسی طرح لائف چل رہی ہے۔ آمین جی آمین۔ ناظرین، فاروق بھائی کی اس ٹیسٹمنی کو سن کے مجھے بالکل جو مصرف بیٹے کی تمثیل ہے وہ یاد آ رہی ہے، کیونکہ اسی طرح جب مصرف بیٹے نے خدا سے ناطہ توڑا، اپنے خاندان سے ناطہ توڑا، تو وہ اپنا جو مال و متاع ہے اس نے عیاشیوں میں اڑا دیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ جب وہ سب کچھ خرچ کر بیٹھا تو اس کے پاس نہ تو کھانے کے لیے کوئی انتظام تھا، نہ رہنے کے لیے انتظام تھا۔
تو پھر بالآخر اسے سوروں کے ساتھ کھانا پڑا اور سوروں کے ساتھ رہنا پڑا، اور پھر وہاں پر اس نے اس چیز کو ریئلائز کیا کہ میں یہاں پر ایک بہت ہی غلیظ قسم کی زندگی گزار رہا ہوں، جبکہ میرے باپ کے جو نوکر ہیں وہ مجھ سے کہیں زیادہ اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس نے اس بات کو ریئلائز کیا، محسوس کیا اپنے گناہ پر، وہ نادم اور شرمندہ ہوا، اور اس نے واپس اپنے باپ کے ساتھ رجوع کیا، اور پھر اس کے باپ نے اسے دوبارہ اپنی فرزندیت میں سرفراز کیا۔ فاروق بھائی، بڑی خوبصورت گواہی آپ کی، اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں اپنے جو گناہ تھے ان کو محسوس کیا، جانا، اور پھر آپ نے ان کو ترک کیا اور دوبارہ آپ خدا کی فرزندیت میں آ گئے۔ یہ ایک خوبصورت گواہی ہے، اور یقیناً ناظرین یہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے کہ ہم اس چیز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کے ہم کیسے خدا کے قریب آ سکتے ہیں اور خدا کی برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ فاروق بھائی، آپ سوشل ورک میں اپنے علاقے میں اور جہاں کہیں بھی ضرورت پڑتی ہے جی، آپ بے دریغ اپنی خدمات دیتے ہیں، کیا محرک ہے اس بات کے پیچھے؟ کہاں سے اتنی انرجی آپ میں آتی ہے؟ خداوند کا شکر ہے کہ میرے باپ دادا سے لے کر نا ہم ممبر رہے ہیں اپنے علاقے کے، تو میں دیکھتا تھا کہ جون سے بھی میرے بڑے تائے کے جو بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں 5، میں سب سے چھوٹا ہوں، اور میرے جو باپ ہے وہ بھی سب سے چھوٹا تھا، اس کے بھی 4 بھائی تھے، اور میرا جو سب سے بڑا تایا ہے اس کا بیٹا ممبر تھا۔ تو میں خدا کی خدمت کرتا تھا اور آج بھی کرتا ہوں، تو میرے دل میں جو ہے نا وہ بوجھ آیا کہ جتنے سیاستدان ہمارے آتے ہیں، جتنے ممبر آتے ہیں، وہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، ہمیں غیر لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے، ان سے ہم کام کرواتے ہیں، ان سے ہم جو آ کے مدد لیتے ہیں، وہ ہماری نوکریاں لگواتے ہیں، وہی ہمیں جو ہے نا وہ کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے دروازوں پر ہمیں جانا پڑتا ہے۔ میرے دل میں یہ بوجھ آیا کہ ہم کیوں نہ خود سب کچھ کریں۔ تو کلام میں بھی لکھا ہے کہ اخیر زمانہ میں جو ہے نا وہ لوگ خدا کے بیٹوں کی راہ تکتے ہیں۔ تو میں نے سیاست کا آغاز کیا سچائی سے، جیسے چوری صاحب نے بتایا، ہمارے بڑے بھائی ہیں، کہ ہماری جو کھوج ہے وہ سچائی کی ہے۔ تو میں نے سچائی سے اس خدمت کا آغاز کیا، اور میں نے جیسے ہی سیاست میں حصہ لیا تو لوگ تو جنرل کونسلر بنتے ہیں، لوگ جو ہے نا وہ ممبر بنتے ہیں گلیوں کے، محلوں کے، 10 گاؤں کے یا 5 گاؤں کے یا 20 گاؤں کے۔ تو مجھے سب سے پہلے خداوند نے گفٹ دیا کہ میں تحصیل کا ممبر بنا۔ ایکسیلنٹ، تحصیل کا ممبر بنا، زبردست۔ اور جب میں تحصیل کا ممبر بنا تو پھر خداوند نے مجھے، جو ایم پی اے تھے، ایم این اے تھے، وہ میرے گھر میں آنے لگے۔ تو لوگ اس بات سے حیران تھے کہ پہلے یہ خدمت کرتا تھا خدا کی، تو اب یہ جو ہے نا وہ سیاست میں شروع ہو گیا ہے۔ تو لوگوں نے کچھ نے اعتراض کیا، لیکن میں کلام جانتا تھا، میں کلام پڑھتا ہوں، خدا کا شکر ہے۔ میں نے ان کو بتایا کہ آپ کرنتھیوں کا خط نکالیں، اس کا 1 باب اور 6 آیت پڑھیں، اس میں لکھا ہے کہ ہم اپنا معاملہ جو غیر لوگوں کے پاس لے کے جاتے ہیں، کیا ہمارے درمیان میں ایسا کوئی شخص نہیں ایمانداروں میں جو ان معاملوں کو حل کرے؟ جب ہم فرشتوں کا انصاف کریں گے، کیا چھوٹے سے چھوٹے جھگڑے کرنے کا ہمیں اختیار نہیں ہے؟ پھر لوگوں کو جب میں نے یہ بات بتائی تو لوگ اس بات سے حیران ہوئے کہ یہ تو کلام بھی اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ آمین۔ تو جب میں ممبر بنا تو خداوند کا شکر ہے کہ بہت سارے مسئلے، یہ میری ویڈیو جو بن رہی ہے، سبھی جو دیکھیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ پھر میرے پاس بہت سارے مسئلے آنے لگے، آج بھی 5-6 مسئلے جو ہے نا وہ میرے پاس گھوم رہے ہیں، اور میری کوشش یہی ہے کہ ان کو سچائی کے ساتھ حل کروں۔ آمین۔ پہلے نمبر پہ میں نے صبح اٹھنا ہے، اٹھ کر سب سے پہلے میں نے آدھا پونا گھنٹہ دعا کرنی ہے، اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی برادری کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے، یعنی کہ جس طرح کلام میں لکھا ہے دعائیں التجائیں سب لوگوں کے لیے کی جائیں۔ پھر میں نے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور اس کے بعد میں نے دعا کرنی ہے کہ خداوند جو تو نے مجھے مسئلے دیے ہیں ان مسئلوں کا حل خداوند تو نے کرنا ہے، نہ میں نے جھوٹ بولنا ہے، نہ میں نے چوری کرنی ہے، نہ میں نے کوئی ایسا کام کرنا ہے جس سے میرے
خدا کے نام کو کوئی برا کہے یا اس کے معاملے میں کوئی بات کرے. تو میں سیاست میں شروع ہوا اور میں نے اپنے محلے سے آغاز کیا 3-4 مسئلوں کا. تو خداوند کا شکر ہے کہ لوگ میری سیاست کو دیکھ کر خوش ہو گئے، جو سچائی پر چلنے والے ہیں. جو سچائی پر نہیں چلنے والا وہ تو ہمارے خداوند کو بھی غلط کہتا تھا، لیکن جو سچائی پر چلنے والے ہیں وہ میری سیاست سے خوش ہوئے کہ سیاست ہونی چاہیے تو ایسی ہونی چاہیے، بے لوث، اور اس کے بعد جھوٹے کو جھوٹا اور سچے کو سچا کہنا چاہیے. اور پھر میرے جب ملاقات ہوئی، میرا تعلق بنا بڑے بڑے لوگوں سے، پھر میں نے کیا کیا کہ اپنے لوگوں کو جو ہمارے نمائندے ہیں ان کو میں نے کہنا شروع کیا کہ بھائی ہم نے آپ کو ووٹ دیے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، کہ یہ جو آج طرح طرح کے جو ہے نا لوگوں کے محتاج ہیں، ہم نے آپ کو جو ہمارا حق ہے وہ آپ نے ہمیں دینا ہے. جب میں نے جلسے کرائے، جلوس کرائے، جب میں نے اپنی پارٹی کے ساتھ مخلص ہو کر چلا، تو خدا کا شکر ہے کہ آج ہمارے لیڈر بھی ہماری عزت کرتے ہیں اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ جو کچھ آپ کا حق ہوگا وہ ہم آپ کو دیں گے. یہ میرا بوجھ ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو، ممبر ہو، چاہے وہ اپنے گھر کا ہو، چاہے وہ اپنی برادری کا ہو، چاہے وہ اپنے علاقے کا ہو، اس کے اندر سچائی ہونی چاہیے. جب اس کے اندر لالچ ہوگا تو وہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. جب وہ غلام ہوگا تو وہ اپنی قوم کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا. بے شک. ناظرین، بڑی خوبصورت بات کی فاروق بھائی نے کہ جب آپ دیانتداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، سنسیریٹی کے ساتھ جب آپ کسی کام کے حل کے لیے نکلتے ہیں تو خدا آپ کا مددگار ہوتا ہے. یقیناً ہمیں خدا کو اپنی طاقت بنانا ہے، خدا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جب ہم خدا کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو پھر کوئی بھی ہمارا مخالف نہیں ہو سکتا. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب خداوند آپ کی طرف ہے تو پھر کون آپ کا مخالف ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. اس لیے ہمیں خدا کو اپنی طاقت بنانا ہے. بے شک ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، لیکن جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ طاقت کی، نہ حکمت کی، نہ علم کی، نہ فہم کی، نہ دانائی کی. پھر خدا ہی ہمارے لیے سارے راستے ہموار کرتا ہے. فاروق بھائی، آپ اپنے نوجوانوں کے ساتھ بہت سرگرم رہتے ہیں اور آپ ان کو خدا کے کاموں کے لیے بھی قائل کرتے رہتے ہیں. کوئی پیغام نوجوانوں کے لیے آپ؟ میری نوجوانوں سے اپیل ہے کہ میری زندگی پر غور کریں کہ میں نے 13 سال کی عمر میں خدا سے عشق کیا تھا، اور خدا نے میرے ایک مسیحی، ایک مزدور گھر کے بیٹے کو خدا نے کہاں تک پہنچایا. یہ پیچھے آپ جا کر دیکھیں کہ میرے 40 نوکر، 50 نوکر میرے رہے ہیں، اور یہی جو بڑے بڑے لوگ ہمارے جو ہیں وہ میرے گھر کے باہر گاڑی لے کر کھڑے رہتے تھے، گاڑیاں لے کر کھڑے رہتے تھے، کب اس نے باہر نکلیں تو ہم نے اس کو بٹھانا ہے. آمین. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ خدا کے ساتھ مخلص ہوگے، بلا ناغہ دعا کرو گے، خدا کے حکموں پر عمل کرو گے، دشمنوں سے پیار کرو گے، جو آپ کو ستاتے ہیں ان کا بھلا کرو گے، چاہے وہ برادری میں ہوں، چاہے وہ آپ کے عزیز رشتہ داروں میں ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں ہوں، جب آپ خدا کے کلام پر عمل کرو گے اور بلا ناغہ دعا کرو گے اور دعا میں آنسو بہاؤ گے. میں یہ سچائی کی بات ہے، آدھا پونا گھنٹہ میں نے دعا کرنی ہے اور آدھا پونا گھنٹہ میرے آنسو نکلنے ہیں، آدھا پونا گھنٹہ ہی میرے آنسو نکلنے ہیں. میں نے خداوند کی نعمتوں کو یاد کر کر کے کہ خداوند ہم کیا تھے، تو نے ہمیں کیا بنا دیا. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کی زندگی میں خدا ہوگا تو آپ کامیاب ہیں. جیسے موسیٰ کو خداوند نے کہا تھا کہ میرے کلام سے نہ دائیں مڑنا، میرے کلام سے نہ بائیں مڑنا، زندگی بھر کوئی شخص تیرے کبھی بھی سامنے کھڑا نہ رہ پائے گا. آج خداوند کا شکر ہے کہ کسی بھی کٹھ میں لے جائیں، کسی بھی جگہ پہ لے جائیں، بڑے سارے تحصیل ہماری چھوٹی نہیں ہے، تحصیل ہماری بہت بڑی ہے، تقریباً اس میں 100 کے قریب جو ہے نا وہ گاؤں آتے ہیں. تو کئی کٹھوں پہ ہم گئے ہیں، کئی جگہوں پہ گئے ہیں، تھانوں میں گئے ہیں، لیکن خداوند نے آج تک مجھے جو ہے نا وہ نیچا نہیں ہونے دیا. خداوند نے ہر جگہ پر کامیابی دی کی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے خداوند کے ساتھ مخلص ہوں، میں اپنے خداوند کو پیار کرتا ہوں، اور جب تک میں اس سے بات نہیں کرتا کسی مسئلے کا کوئی حل نہیں کرتا. بے شک. ناظرین، بڑی خوبصورت باتیں فاروق بھائی نے شیئر کی، اپنی زندگی کے ایسے عمیق تجربات جو آپ سب کے لیے، میرے لیے اور میرے جیسے بتیروں کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے. یقیناً جب ہم خدا میں چلتے ہیں،
جب ہم خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا ہماری رکھوالی بھی کرتا ہے، ہمیں کامیابی بھی دیتا ہے، اور خدا ہمیں اپنی برکات سے بھی نوازتا ہے۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام کو ختم کرنے سے پہلے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اپنے پیارے بھائی فاروق مسیح کا۔ یہ ہماری پنڈیار کمیونٹی کی شان بھی ہیں، اور ان کا ایک خاص کردار یہ بھی ہے کہ یہ دوستوں کو اکثر ایک دوسرے کے ساتھ ملاپ کے سلسلے میں متحرک رکھتے ہیں، اور بھائیوں میں یہ اتفاق رائے قائم کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح انہوں نے بتایا کہ وہ اپنی دعا میں تمام دوستوں، ساتھیوں کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو یاد کرتے ہیں۔ میں اس بات کا گواہ ہوں کہ صبح صبح ہی فاروق بھائی کی طرف سے جو ہے وہ دعائیہ کلمات جو ہیں وہ میرے فون پہ آ جاتے ہیں، جن کے لیے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فاروق بھائی، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لے کے آئے، ہم آپ کے تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور گزارش بھی کرتے ہیں کہ آپ آئندہ بھی آتے رہیں گے تاکہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ آپ کے جو والہانہ تجربات ہیں، جوش والے تجربات ہیں، ان سے سیکھیں۔ خاص طور پر نوجوان جو کوئی بے راہ روی پہ ہے، جو کوئی گناہ کی زندگی گزارا ہے، وہ آپ کے تجربات سے روشنی حاصل کرے اور اپنے گناہوں سے باز آئے، اور اپنی زندگی جو ہے وہ ایک نیک اور صادق شخص کی طرح اپنی زندگی گزار سکے۔ ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو آپ ہمیشہ ہمارے ان پروگرامز کو عزت دیتے ہیں، آپ ہمیں وقت دیتے ہیں۔ میں آپ کے اس وقت کے لیے، آپ کی محبت کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں۔ ناظرین، مجھے طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے۔ ملاقات ہوگی دوبارہ، تب تک کے لیے پاکستان زندہ باد۔